नाज़रीन, यमन ने जंगी मशकें मुकम्मल कर ली हैं और अमेरिकन फोर्सेस पर पूरे मिडल ईस्ट में हमले शुरू कर दिए हैं। एक तरफ अमेरिका को उनकी फौजों और अपने वॉरशिप्स की मद में नुकसान हो रहा है और दूसरी तरफ उनकी मईशत तबाही की तरफ चली गई है। और अब एक बड़ी खबर यह भी आई है कि यूके ने अपनी मजीद फौजी और जंगी बेड़े भेजने से इनकार कर दिया है और शदीद इस वक्त तलख कलामी अमेरिका और बरतानिया के दरमियान हुई है। एक फूट पड़ गई है दोनों के दरमियान। यूरोप पहले से डिवाइड है और अब इन दोनों के दरमियान भी ये इतना बड़ा मसला पैदा हो गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन, ईरान ने क्या कदम उठाया और आखिरी वार्निंग जारी की है। जो इसके इत्तेहादी जो मुल्क बने हुए हैं उनको आखिरी वार्निंग ईरान की जानिब से जारी की गई है। और अरब्स कहां पर स्टैंड कर रहे हैं और किस किस ने अपनी एयर स्पेस अमेरिका को दे दी है कि वो इस्तेमाल करे और किस मुल्क ने रेजिस्ट किया है, वो हकायक भी सारे आपके साथ शेयर करेंगे। और अभी एक खबर यह भी आई है कि यमन की एक पोर्ट पर यानी बंदरगाह पर हमला किया गया है। वो क्या मामला है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, बहुत ज्यादा खबरें मेरे पास है, लेकिन सबसे पहले हम जंगी मशकों से शुरू करते हैं जो हौसियों ने की हैं और अमेरिका और मगरिब को बड़ा धचका लगाया। वहां पर बहुत बड़ी ये जंगी मशकें नाज़रीन की गई हैं और असलहा का मुजाहरा किया गया, अपने मिसाइलों का उसमें मुजाहरा किया। अगर मिसाइलों की जो एक्यूरेसी है वो देखकर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को काफी परेशानी हुई है और यमनी बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और बहुत वो पूरी तरह से तैयार हैं। और उन्होंने पैगाम जारी किया, ये जंगी मशकें मुकम्मल करने के बाद हम अमेरिका से जंग लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। उन्होंने कहा, द हॉसेस आर प्रिपेयरिंग फॉर अ फुल स्केल वॉर विद द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स वेसल्स। ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, फॉर फुल स्केल वॉर Yemenis are prepared। अच्छा, उनका डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है, Yemen is ready to deter and respond and we have the advantage in the Red Sea and Gulf of Aden। ये उनका डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि हम रेडी हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए और हमें एडवांटेज हासिल है। तो यूं जनाब, यमन तो इस वक्त पूरी तरह से तैयार है और किसी भी लम्हे ये एक फुल स्केल जंग यमन उनके खिलाफ छेड़ देगा। और इसमें अब अगली बात नाज़रीन ये है कि अमेरिका बहुत उसको परेशानी सामना हो गया, बहुत मुश्किल में फंस गया। उसकी वजह क्या है कि उसको स्ट्राइक करने में बहुत डिफिकल्टी का सामना आ रहा है। यानी जो उसने हमले किए हैं वो कोई एक्यूरेसी उसमें है ही नहीं। मतलब जो उसने क्लेम किया था कि हमने फलाना टारगेट किया फलाना टारगेट किया, वो तो वहां पर टारगेट हुआ ही नहीं। यानी हौसियों को, उनके एसेट्स को, उनके जो वेपन्स हैं, उनकी फोर्सेस हैं, उनको स्ट्राइक करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है। और इतना बड़ा हमला करके भी वो कुछ नहीं बिगाड़ सके, बहुत मिनिमल सा डैमेज हुआ। ये उन्होंने पहले भी कहा था कि ये जो यमनियों का वेपन सिस्टम है ना वो मोबाइल है, यानी क्योंकि उनका सारा वेपन जो है वो डिपेंड करता है मिसाइलों के ऊपर। तो ये मिसाइल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये उन्होंने पहले भी कहा था कि ये हमें मुश्किल फेस करना पड़ सकती है। मिसाल के तौर पर ये आप हेडलाइन देखिए जो अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि यूएस स्ट्रगल टू टारगेट हॉसीज, US official challenges in accurately targeting Houthi forces despite 90% strike rate on intended sites, इफेक्टिवनेस अगेंस्ट हॉसेज रिमेन अनसर्टन। यानी देखे ना कि उन्होंने फिजाई आकर हमले किया ना, एयर स्ट्राइक्स किए हैं, मिसाइलों से हमला किया है, तो वो जो उनकी एक्यूरेसी है वो कह रहे हैं किसी काम की नहीं है। वो यमनियों को, हौसियों को हिट कर ही नहीं पा रहे हैं, ना ही उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को, ना ही उनकी फौजों को। तो फिर वो कर क्या रहे हैं? और हौसियों ने बताया कि जिन बेसिस पर इन्होंने आकर हमले किए हैं वो तो हैं ही आउट ऑफ ऑर्डर। जिस एयरपोर्ट पर आकर इन्होंने हमला किया वो भी आउट ऑफ ऑर्डर है और ना हमारा कोई उससे ताल्लुक है। तो मतलब बहुत इनको ये मुश्किल पेश आ रही है। और अब अमेरिका को ये समझ आई है कि भाई ये एयर स्ट्राइक से कुछ नहीं होने वाला। अगर यमनियों के खिलाफ कुछ करना है, वैसे तो उनका कुछ भी नहीं आप बिगाड़ सकते, लेकिन फिर भी एयर स्ट्राइक्स तो किसी खाते में नहीं है। यानी चले आप किसी मुल्क में जाते हैं, आप उन पर बमबारी करते हैं, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह करते हैं, उनकी फोर्सेस को निशाना बनाते हैं, ड्रोन्स अटैक्स करते हैं, मिसाइल दागते हैं, कुछ ना कुछ तो डैमेज उनको पहुंचाते हैं ना। लेकिन वो उनको ये समझ आई है, जो उन्होंने इवेल्युएशन की है, जो कल व्हाइट हाउस से ये खबर आई थी कि वी आर इवेल्युएटिंग द एयर स्ट्राइक्स ऑन यमन, कि जो हमने हमले किए उसको इवेल्युएट कर रहे हैं। तो इवेल्युएशन के बाद ये पता चला है कि भाई एयर स्ट्राइक्स किसी खाते में नहीं है। अगर हमने कुछ हासिल करना है और जो हम हदफ बनाकर आए हैं
کہ ہم نے یہ راستہ کھلوانا ہے, یہاں پر اپنی بیسز بنانی ہے, تو یہ بمباری سے حوثیوں کا کچھ نہیں ہونے والا. ہمیں ایک زمینی آپریشن کرنا پڑے گا, ہمیں اپنی فوج جو ہے وہ یمن میں اتارنا پڑے گی, یعنی باقاعدہ انویڈ کرنا پڑے گا, جیسے عراق میں ہوا, جیسے شام میں ان کی فوجیں گئیں, جیسے افغانستان میں گئی. تو اس طرح سے اگر کوئی اہداف حاصل ہو سکتا ہے تو اس کے ذریعے ہوگا. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ ان کی کتنی بڑی غلطی ہے کہ ایک طرف انہوں نے حملہ کیا اور کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے, دوسری طرف کیا ہوا, الٹا ان کا راستہ بند ہو گیا. دوسری طرف کیا ہوا, پورے ریجن میں, پورے مڈل ایسٹ میں ان کی فوجوں پر حملے شروع ہو گئے, ان کے فوجی اغوا ہونا شروع ہو گئے. جو ان کا راستہ بند ہوا ہے اس سے ان کی معیشت کی تباہی الگ سے آ چکی ہے. یہ آپ انہی کے میڈیا کا بیان دیکھیے, آئل پرائسز رائز ان US آفٹر ایئر اسٹرائکس اگینسٹ حوثیز. تو وہاں پر جو آئل کی قیمتیں, اس سے پہلے یورپ کی خبر آئی تھی, اب ناظرین یہ خبر آئی ہے کہ امریکہ میں آئل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں کیونکہ ان کا راستہ مکمل شٹ ڈاؤن ہو گیا, تو ان کو بھی گھوم کے جانا پڑ رہا ہے, تو وہ کرایہ زیادہ لگ رہا ہے اور ڈیلیوری میں ٹائم لگ رہا ہے, تو وہاں پر یہ الگ سے بحران ان کے لیے شروع ہو گیا ہے. اس لیے اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بائیڈن کا یہ جو فیصلہ ہے یہ تباہ کن ثابت ہوگا. آپ دیکھیں نا کہ آپ ویتنام میں بھی تو اسی تکبر کے ساتھ اترے تھے, تو ویتنام میں آپ کا کیا حشر ہوا؟ کبھی یہ وہ آپ کو کبھی ٹائم ملے تو گوگل پر وہ تصویریں نکال کر دیکھیں ویتنام میں جو کچھ ہوا تھا, ٹھیک ہے. یہ اپنے فوجیوں کو وہاں پر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. پچھلی صدی کی سب سے بڑی تصویر کیا تھی کہ امریکہ جب انخلا کر رہا تھا تو وہ اتنی بوکھلاہٹ کا شکار تھا, یعنی جیسے کہتے ہیں مار کے بھگایا. تو آخری جو ان کا آخری سولجر تھا وہ مطلب لٹکے ہوئے ہیں, ہیلی کاپٹرز کے ساتھ فوجی لٹکے ہوئے ہیں. وہ تصویر سب سے بڑی پچھلی صدی کی ایک تصویر کہی گئی, مطلب اتنا مار بھگایا گیا ان کو ویتنام سے. تو وہاں پر بھی یہ اسی تکبر کے ساتھ اترے تھے, اور آج امریکہ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. مثال کے طور پہ برنی سینڈر, ان کا ایک بہت امپورٹنٹ سینیٹر, اس نے کہا کہ بائیڈن شوڈ ڈسٹینس ہمسیلف فرام نیتن یاہو. کہ اب دیکھیں نا کہ یہ جو سارا حملہ ہوا ہے, میں پچھلی تفصیلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں, بڑی امپورٹنٹ وہ ویڈیو تھی, پیچھے جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں بتا چکا ہوں کہ یہ سارا صہیونی لابی کے اندر آ کر انہوں نے یہ حملہ کیا. تو اب اندر سے میڈیا کی, پبلک کی, کانگریس کی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہماری مس کیلکولیشن. مثال کے طور پہ یہ نیو یارک ٹائم کا بیان دیکھیے, امریکہ کا ایک سب سے بڑا ادارہ, فائنڈنگ ٹارگیٹس ان یمن پروون مور ڈیفیکلٹ دین ایکسپیکٹڈ. تو مس کیلکولیشن ہو گئی ہے کہ جتنا وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ چلے یہ تھوڑی بہت ہمیں مشکل ہوگی, اس سے بھی کہیں زیادہ ڈیفیکلٹی آ رہی ہے, یعنی کہ مس کیلکولیشن ہو گئی ہے. لیکن میں ایک بات یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ اگر امریکہ یہاں سے بھی دوڑتا ہے تو یہ بھی اس کی شکست ہی کنسیڈر ہوگی. یعنی یہ جنگ شروع ہوئی ہے, اس کو دنیا کا میڈیا اور تاریخ اس طرح سے رپورٹ کرے گی کہ US وار ود یمن, یہ جنگ شروع ہوئی ہے یمن کے ساتھ, اور اگر امریکہ یہاں سے دوڑتا ہے تو اس کو باقاعدہ جیسے جنگ کے بعد شکست نہیں ہوتی, تو یہ سمجھ لیں اگر 3 بالفرض ابھی تک حملے ہوئے ہیں اور یہاں سے امریکہ دوڑ جاتا تو یہ 3 روزہ سمجھ لیں جنگ ہوگی, جس میں یہ لکھا جائے گا باقاعدہ کہ امریکہ کو شکست ہوئی ہے. یعنی آپ نے یہ جو جنگ چھیڑی ہے, جو ان کی ٹیریٹری میں گھس کر حملہ کیا ہے, جب آپ ٹیریٹری میں گھستے ہیں, حملہ کرتے ہیں, تو اس کو جنگ کہا جاتا ہے. تو اب آپ کا مقصد یہ تھا کہ ہم اندر اس لیے گھسے ہیں, ہم نے یہ حملہ اس لیے کیا ہے کہ ہم راستہ کھلوانا چاہتے ہیں, دنیا کا راستہ کھلوانا. تو کیا آپ کھلوا سکیں یہ راستہ؟ کیا آپ ریڈ سی کو کلیئر کروا سکیں؟ الٹا آپ کا راستہ وہاں پر بند ہو گیا نا. تو چاہے یہ جنگ ابھی ختم ہو جائے, چاہے یہ 6 مہینے چلے یا پھر یہ 6 سال چلے گی, اب ایک تو جنگ شروع ہو چکی ہے, اور جب امریکہ اب یہاں سے نکلے گا اور بھاگے گا, وہ اس کی شکست جو ہے وہ نہ کنسیڈر ہوگی. بہرحال یہ تو ایک الگ چیز تھی جو کہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا. لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ ایک یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک لمبی جنگ ہے, اور امریکہ ایک فیصلہ کر کے اس جنگ میں اترا ہے کہ ہم نے ایران کا انفلوئنس ختم کرنا ہے, ہم نے یمن میں اپنی بیسز قائم کرنی ہے, اور دنیا کا اقتدار جو کھسکتا چلا جا رہا ہے, جو مڈل ایسٹ ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے, اور جو اسرائیل تباہ ہو رہا ہے, اس کو ہم نے بچانا ہے. تو یہ سارا کرنے کے لیے کوئی مطلب 2 مہینے بھی نہیں, 6 بھی نہیں, یہ سالوں کا کام ہے جس میں اب یہ امریکہ اتر چکا ہے. لیکن اب مسئلہ یہاں پر کیا ہے؟ مسئلہ ہے کہ جو اس کا اکلوتا اتحادی تھا وہ بھی اس کی خبریں آئی ہیں کہ وہ بھی اس کے ساتھ پھڈا پڑ گیا, اور ڈسپیوٹ اس کے ساتھ ہو گیا ہے. اور برطانیہ کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ برطانیہ نے اپنے ایئر کرافٹ کیریئرز اور مزید فوجیں بھیجنے سے انکار کر دیا ہے. اب یہ ٹیلی گراف, ان کا ایک سب سے بڑا ادارہ, وہ کیا لکھ رہا ہے؟ برٹش ایئر کرافٹ کیریئرز آر ناٹ ریڈی ٹو گو ٹو ریڈ سی ڈیو ٹو ریکریوٹمنٹ کرائسس ان برٹش آرمی. اب یہی تو ہم آپ کو گلا پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے تھے کہ یورپ
اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے جنگ لڑنے کی. جو دنیا کے ملٹری ایکسپرٹ اور ان کا میڈیا کہہ رہا تھا کہ بھائی آر یو ریڈی فار ورلڈ وار 3, آر یو ریڈی فار دس میجر وار. تو یورپ کے اپنے کرائسس ہیں معیشت کے, لیڈرشپ کے. اگر آج آپ کو یورپ میں کون سا بڑا لیڈر نظر آتا ہے مجھے بتائیے, یورپ میں کتنے بڑے بڑے لیڈر آئے ہیں, تو آج آپ کو کون سا نظر آ رہا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ جنگ نہیں جیت سکتے. ان کے اپنے مسائل ڈھیر ہیں جو ماضی میں نہیں ہوئے تھے, جس میں انہوں نے دنیا میں قبضہ کیا, دنیا میں حکمرانی کیا, تب ان کے معاملات گراؤنڈ ریالٹیز مختلف تھیں, آج مختلف ہیں. یہ ٹیلی گراف کا ایک اور بیان دیکھیے, برٹش may not go into war in the name of اسرائیل. کہ یہ جو پچھلی بات ہو رہی تھی نا کہ وہ ایئر کرافٹ نہیں بھیج رہا, فوجیں نہیں بھیج رہا, اور مزید اب اوائڈ کر رہا ہے کیونکہ وہ ایک جنگ میں اسرائیل کے نام پر, اسرائیل کو جس طرح امریکہ بچانے کے لیے, تو وہ اسرائیل کے نام پر اس جنگ میں جانے سے انکاری کر رہا ہے اور کترا رہا ہے. اور یہاں پر میں آپ کو اگلی بات یہ بتا دوں کہ آخری جو حملہ کیا گیا ہے, امریکہ نے جو آخری حملہ یمن پر کیا وہ یونیلیٹرل تھا, یعنی اس میں برطانیہ شامل نہیں تھا. جو پہلے 2 حملے کیے گئے اس میں امریکہ اور برطانیہ نے مل کر حملہ کیا, اور باقی جو آسٹریلیا, کینیڈا, فلانا ڈمکانا, ان کا تو انہوں نے خود بتایا کہ ان کا رول آپریشنل نہیں تھا, یہ خانہ پوری والے تھے. یہ صرف صاحب بہادر کے ساتھ کے 4 بندے کھڑے ہوئے ہیں, کیونکہ ہمارا بیانیہ یہ ہے نا کہ ہم دنیا کو بچانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. تو امریکہ اور صرف برطانیہ دنیا کو نہیں بچا سکتے, ادھر سے ہمیں آسٹریلیا بھی چاہیے, ادھر سے سری لنکا کو بھی شامل کر لیا جس نے بعد میں کہا کہ نہیں یہ تو سیز فائر ہونا چاہیے, ادھر سے پھر کینیڈا وغیرہ. تو وہ صاحب بہادر کو 4 بندے خانہ پوری والے چاہیے تھے, وہ ساتھ ان کا رول آپریشنل نہیں تھا. لیکن یہ جو آخری حملہ ہوا ہے اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ وہ یونیلیٹرل تھا, یعنی صرف امریکہ نے وہ حملہ کیا. تو اس بات کو بھی آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اب وہاں پر کیا ہو رہا ہے. پھر یہ ٹیلی گراف کا ایک اور بڑی امپورٹنٹ نیوز انہوں نے شیئر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یو ایس ملٹری ایکسپریسڈ اٹس فرسٹریشن ود برٹش کاؤنٹر پارٹس آفٹر نیوز آف اسٹرائکس آن یمن لیکڈ. کہ یہ جناب یہ کو اسٹرائک کرنے لگے تھے اینڈ اس سے پہلے وہ خبر جو تھی وہ لیک ہو گئی. تو جو یو ایس ہے انہوں نے مطلب تلخی ہوئی, ان کی فرسٹریشن ہوئی اپنے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ, یعنی جو ان کا آرمی چیف یا جو بھی ان کا سینٹرل کمانڈ میں تھا اس کے ساتھ, کہ یہ خبر کیوں لیک ہوئی ہے. یہ اس وقت ان کے اندر کھاتے معاملات چل رہے ہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک ایکسپرٹ کا بیان رکھنا چاہتا ہوں. A war with Iran will be a war with Russia and China by proxy, and a war the US and Israel can't win. You are witnessing the light speed decline of unipolar empire and the likely pathway to World War 3. تو یہ دنیا کے ایکسپرٹ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ جنگ ہے جو امریکہ اور اسرائیل نہیں جیت سکتے, اور اس جنگ میں ایران کے پیچھے کھڑا ہوگا چائنا اور رشیا, اینڈ وی آر گوئنگ لائٹ سپیڈ, یعنی بہت تیزی کے ساتھ ہم ورلڈ وار 3 کی طرف جا رہے ہیں. اچھا یہ ایک ایکسپرٹ کا بیان ہو گیا. اب آگے ذرا اگلی بات کرتے ہیں. اگلی بات ناظرین یہ ہے کہ جو امریکی اڈے ہیں, ان کی بیسز ہیں, ان کے ٹروپس ہیں, ان پر پورے مڈل ایسٹ میں حملے شروع ہو گئے, خاص طور پر جو ہے عراق اور شام میں. کیونکہ باقی دیکھیں نا سعودی عرب میں ہے, قطر میں ہے, تو وہ اگلا فیز ہے. کیونکہ جو انہوں نے تھریٹ کیا ہے یمن نے, عربوں کو آخری وارننگ دی ہے, وہ آگے چل کے بتاتا ہوں. لیکن عراق اور شام میں تمام بیسز پر جو ہے ان پر بہت زوردار حملے ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور یہ آپ دیکھیے کہ ان کی فوج جو ہے, ان کی فورسز پورے مڈل ایسٹ میں وہ ہائی الرٹ پر ہیں اینڈ فرسٹریٹڈ ہیں. فرسٹریٹڈ یہ بتایا جا رہا ہے. امریکن اینڈ برٹش فورسز ہیو بین آن ہائی الرٹ for past 3 days, fearing Yemeni retaliation. A state of exhaustion and anxiety accompany these forces. Undoubtedly, Yemeni response will come at an opportunity moment, and these forces will be surprised by the magnitude and nature of the response. Afterwards, the Americans will speak of soldiers missing, aircraft collision and friendly fire. ٹھیک ہے, تو یہ اس وقت وہاں کی خبریں ہیں. امید ہے کہ اس بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. فرسٹریٹڈ ہے ان کی آرمی, ایگزاسٹڈ ہے, اور فیئرنگ ہے کہ بھائی یمنی اب ان کے ساتھ کرنے کے حوالے ہیں. اینڈ دین عربز کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ یہ برٹش انڈیپینڈنٹ ایک ادارہ ان کا بہت بڑا وہ لکھ رہا ہے that British Independent wrote that only Oman refused to using its airspace. یعنی عمان وہ اکیلا کنٹری ہے جس نے اپنی ایئر سپیس امریکہ کو دینے سے انکار کیا. باقی سعودیہ, یو اے ای, کویت, بحرین, ان میں سے کسی نے ریزسٹ نہیں کیا. صرف عمان ہے جنہوں نے ریزسٹ بھی کیا. انہوں نے بعد میں بیان بھی جاری کیا, انہوں نے کہا کہ ہم بالکل اپنی ایئر سپیس استعمال نہیں ہونے دیں گے. اسرائیل کے خلاف بڑا سخت انہوں نے بیان جاری کیا. باقی دیں گے ایجپٹ ہے, ایجپٹ کا تو معاملہ ہی نہیں ہے, وہ تو دوسری طرف ہے. تو یا تو یہ سائپرس سے ان کے پلین اڑ رہے ہیں,
یا پھر عراق میں قطر میں وہاں سے ان کی بیسز استعمال ہو رہی ہیں اور وہ ایئر سپیس سعودی عرب کی اور باقی ان تمام ملکوں کے استعمال کر رہے ہیں. تو اب عربوں کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی پالیسی کیا ہے, اور وہ مطلب اتنی مشکل پوزیشن ہے, اتنا مڈل ایسٹ تباہی کی طرف جا رہا ہے, اور یہ کیا سوچ کر کس کیلکولیشن کے ساتھ وہ امریکہ کا یہ ساتھ دے رہے ہیں. مطلب اگر تباہی ہوگی تو مڈل ایسٹ کی ہوگی, تو مڈل ایسٹ کی تباہی کیا سعودی عرب کی تباہی نہیں ہے؟ کیا وہ قطر کی نہیں ہے؟ کیا وہ یو اے ای اور باقیوں کی نہیں ہے؟ اور یمن جس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جو سورس آف اٹیک ہوگا ہم اس پر بھی حملہ کریں گے, تو یہ اچھا ہے کہ جو 12 سال 13 سال جنگ چلی رہی اور اتنی مشکل سے ختم ہوئی, اب آپ ایک دوسرے کے خلاف پھر میزائل داغ رہے ہوں گے, اور اس فساد کی جڑ کیا ہے؟ نتن یاہو, اس کو نہیں روک سکے تم. یعنی یہ دیکھیں نا کہ ہماری کتنی کم عقلی ہے, پچھلے 100 سال بھی ہم نے ایسے لڑنے میں گزار دیے, اور آج پھر ہم کس کی وجہ سے؟ وہ اکیلا نتن یاہو جس کی ہٹ دھرمی اور ضد نے امریکہ کو بھی مجبور کر دیا اس جنگ میں آنے کے لیے, اور وہ جنگ بندی نہیں کر رہا. ساری دنیا نے زور لگا دیا اور وہ جنگ بندی نہیں کر رہا. اور عربوں نے تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنا کھل کر جو اوپنلی سٹانس لیا ہے, صحیح ہے, تو آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے, لیکن آپ ایک دوسرے پر لڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں. تو یہ مطلب ان کی کیا پالیسی ہے, یہ کیا ترقی ہے, یہ کیا پروگریس ہے جو آپ یہ کرنے جا رہے ہیں؟ اور ایک بار پھر جب خطہ تھوڑا سا سلجھاؤ کی طرف, تھوڑا سا معاملات کو بہتری کی طرف جا رہا تھا, آپ نے ایک بار پھر اس کو تباہی کی طرف دھکیل دیا ہے. بہرحال آپ آگے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ عرب کیا کوئی عقل کو کوئی بات کرتے ہیں, کوئی سمجھتے ہیں, کوئی اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹتے ہیں, یا پھر وہ اب امریکہ کا حصہ بننے جا رہے ہیں. بہرحال اگلی خبر ناظرین یہ ہے کہ حدیدہ کے جو ایک امپورٹنٹ ترین بندرگاہ ہے یمن کی, اس حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ یہاں پر ایکسپلوژنز ہوئے ہیں. یہ تھوڑی دیر پہلے کی خبر ہے. اب یہ کیا میزائل اٹیک ہوا ہے کوئی ان کے, کیونکہ اس سے پہلے یہ خبریں آ رہی تھی پچھلے 2 گھنٹوں میں کہ انٹینس فلائٹ ہو رہی ہے ان کے جہازوں کی, امریکی طیاروں کی نا, یہ اس ریڈ سی میں یمن کے اوپر بہت زیادہ انٹینس فلائٹ ہو رہی ہے. تو اب یہ ان کے کسی جہاز نے اگر بمباری کیا, یہ میزائل حملہ ہوا ہے, یہ آنے والے ٹائم میں پتہ چلے گا, لیکن ایک اور حملہ جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے کر دیا گیا ہے. اب ناظرین ایران کا جو آخری وارننگ جاری ہوئی ہے ان ملکوں کے لیے, امریکہ کے لیے نہیں, امریکہ کو تو وہ اعلان کر چکے ہیں اعلان جنگ کا, لیکن جو باقی ملک جو امریکہ کا جو ساتھ دیں گے ان کے حوالے سے انہوں نے کیا بیان جاری کیا, اور یونائٹڈ نیشن میں بیٹھ کر, یہ میں آپ کے سامنے آخر میں رکھنا چاہتا ہوں, پھر اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی اینی کنٹری پارٹیسپیٹنگ ان ملٹری اگریشن اگینسٹ یمن میں ایکسپوز اٹ سیلف ٹو ڈینجر. یہ یونائٹڈ نیشن میں بیٹھ کر ایران جو ہے ان تمام ملکوں کو وارننگ جاری کر رہا ہے. دا اگریشن اگینسٹ یمن پرووز the success of Israeli pressure on Washington to drag into a direct war. اب یہی بات میں پیچھے کر رہا تھا کہ یہ اکیلا نتن یاہو ہے وہ ظالم جس کو آج کا ہٹلر کہا جا رہا ہے, اس کی ضد نے, اسرائیلی لابی نے, سیونی لابی نے امریکہ کو اس جنگ میں ڈریگ کر لیا, اور وہ غزہ میں جو ان کی تباہی اور عبرتناک شکست ہوئی ہے, اب وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جنگ ایکسپینڈ ہوگی تو ان پر وہ جو ایک ہے نا کہ بھائی یہاں پر عبرتناک شکست ہوگی, تو اس شکست کو وہ ایک بڑی جنگ کے ذریعے فتح میں لا کر اس کو دھونا چاہتے ہیں, اس شکست کو, ٹھیک ہے نا. جو میں نے پیچھے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتا دیا کہ سوسائٹی کولیپس کرنے والی ہے, بے تحاشا مسائل ہیں, تو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ جو غزہ میں عبرتناک شکست ہوئی ہے اب اس کو ریورس کیسے کیا جائے. اس کو ریورس انہوں نے یہ پلان بنایا کہ ایک لمبی بڑی جنگ چھیڑی جائے اور اس میں امریکہ ہمارے ساتھ دے, اور اس جنگ کو جیت کر اس شکست کو فتح میں بدلا جائے. یہ ان کی کیلکولیشن ہے. اس کے علاوہ دیکھیے لنڈن اینڈ واشنگٹن آر میکنگ اے مس کیلکولیشن دیٹ ول ہیو ڈائر کانسیکوینسز فار دیئر انٹرسٹس. واشنگٹن از پشنگ ٹورڈز ایکسپینڈنگ دا وار ریجنلی contrary to calls for restraint. اب یہ وہ بات ہے جو ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ایران, حزب اللہ اور ان سب کے ساتھ, کہ بلنکن نے میسج بھجوایا امریکہ نے کہ آپ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں, ذرا حملہ نہ کریں, معاملات کو آگے نہ بڑھائیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کال آپ یہ کرتے ہیں, باتیں آپ یہ کرتے ہیں کہ ریسٹرینٹ کریں, پھیلائیں نہ, ایکسپینڈ نہ کریں, ادھر سے اسرائیل حملے کر رہا ہے, ادھر سے آپ نے آ کر یمن, یعنی یہ کیسی بات ہے کہ آپ کہہ رہے کہ ایکسپینڈ نہ کریں, لیکن آپ کی فوجیں یمن پر چڑھ دوڑی ہیں, وہاں پر حملے آپ نے شروع کر دیے. تو یہ ایکسپینشن آپ نے کس چیز کا نام ایکسپینشن رکھا ہوا ہے؟ تو یہ آپ ایکسپینشن نہیں کر رہے تو اور کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر آخر میں وہی بات کروں گا کہ آپ دیکھیے کہ دنیا کے سامنے آج, اور عربوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آج بھی امریکہ نے مڈل ایسٹ میں ایک جنگ کا حل یہ نکالا ہے کہ ایک نئی جنگ چھیڑ دی ہے, اور اس جنگ میں جس میں ہزاروں فلسطینی بچے, ہزاروں عورتیں
اور مرد نوجوان بوڑھے وہ شہید ہو چکے ہیں اور ہزاروں ابھی تک ملبے تلے دبے ہوئے۔ اس ظالم ترین جنگ کا حل انہوں نے یہ نکالا ہے کہ نتن یاہو کو مجبور نہیں کیا بلکہ یمن پر ایک نئی جنگ چھیڑ دی ہے۔ تو یہ بہرحال دیکھیں گے کہ آگے ہوتا ہے کیا، لیکن یمن اور ایران اور اس کے اتحادی اور بتا دیا کہ چائنا اور رشیا پوری طرح سے تیار ہیں، تو یہ ایک لگ رہا ہے کہ یہ ایک فیصلہ کن جنگ ثابت ہونے والی ہے۔ اینڈ دین امریکی جو غلبہ ہے دنیا میں اور جو فلسطین کی آزادی ہے وہ یہیں سے نکلے گی، اسی جنگ میں یہ فیصلہ ہوگا۔ یہ حقائق آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت اللہ حافظ۔